अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम फ़र्स्ट ईयर की जो इस्लामियात लाज़मी है उसका हमने पिछली वीडियो में जो है वो आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हमने जो है इसके क्वेश्चन जो थे वो 10 हम ऑलरेडी अभी रीड कर चुके हैं। लेसन नंबर 2 के फ़र्स्ट ईयर इस्लामियात लाज़मी जो है इसका लेसन नंबर जो 2 है उसका हमने क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो हमने पिछली वीडियो में रीड किया है। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो रीड करेंगे। और मे बी मैं आपको पहले ये क्वेश्चन जो है ये महासिन अखलाक पहले हम रीड कर चुके हैं, लेकिन मे बी कुछ बच्चों के पास ये क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा और मे बी उन्होंने ये वीडियोस जो हैं वो वॉच नहीं की होंगी। तो आज हम दोबारा से वही पिछला जो क्वेश्चन है उसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आ रहा है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और साथ ही मैं आपको एक और जो है वो बात बताना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अक्सर जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन सी एकेडमी में जो है वो पढ़ाती हूँ या मैं कहाँ पे हूँ ये वो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं फ़िलहाल जो है वो सऊदी अरेबिया में हूँ। मैं पाकिस्तान में मैं जो है वो इस वक्त नहीं हूँ। तो मेरे पास जो स्टूडेंट अक्सर जो मेरे पास अभी ट्यूशन्स ले रहे हैं वो अपने पाकिस्तान की टाइमिंग के मुताबिक मुझसे ट्यूशन लेते हैं। और ट्यूशन की जो फ़ीस है, अगर आप मुझसे जो है वो स्टडी करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमारी क्या डिटेलिंग है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमारे ट्यूशन का वक्त है और क्या जो है वो औकात है। तो मैं आपसे वहाँ पर बात कर सकती हूँ जिन बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत है। और ट्यूशन में मैं ज़्यादातर फ़र्स्ट ईयर की इस्लामियात लाजमी मुझसे बच्चे रीड करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो कुरान पाक कुछ बच्चे जो हैं वो रीड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और तीसरी एक ये जो फ़र्स्ट ईयर की अरबिक है हदीक़तुल अदब जो अभी हम रीड कर रहे थे, साथ साथ उसकी भी सीरीज़ हमारी चल रही हैं। तो कुछ बच्चे वो भी हमसे रीड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमारे ट्यूशन की जो सीरीज़ हमारी चल रही हैं आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमें सेंड करें ताकि हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन जो हम इससे पीछे ये हमारे जो क्वेश्चंस थे 1 से लेकर हम 10 तक जो है वो हम क्वेश्चन रीड कर चुके हैं। उसकी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। हर एक क्वेश्चन बाज़ जो स्टूडेंट हैं वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शार्ट है। मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ कि जिन क्वेश्चंस पे, जिन वीडियोस के मीन्स के थंबनेल पे ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो वो यकीनन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। क्योंकि शार्ट क्वेश्चन जो होंगे उनके ऊपर आपको बाकायदा लिखा हुआ मिलेगा कि ये लेसन नंबर 1 के शार्ट आंसर क्वेश्चन है और ये लेसन नंबर 2 के शार्ट आंसर क्वेश्चन है। इस तरीके से आप उनको जाकर वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो है महासिन अखलाक से क्या मुराद है। ऐसे 5 महासिन अखलाक तफसीलन बयान करें जिनसे माशरा संवर सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है महासिन अखलाक वाला, ये और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों सेम हैं। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता, मैं आपको बार बार बता दूं कि ये जो अगर जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रीड कर चुके हैं तो मैं उनको बता दूं कि यही क्वेश्चन नंबर 11 भी है। 11 और 9 जो है वो सेम टू सेम है, इनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप खुद जान लेंगे। जी तो स्टूडेंट, ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था पीछे, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम रीड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने रीड किया था। उसकी वीडियो जो है वो आप मेरे जाकर मेरी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, आप वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। अच्छा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमें इसके 5
یہ جو کوسچن نمبر 11 ہے، چلیے آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوری ٹو سے کہ پیچھے کچھ نوائسز آ رہے ہوں گے تو آپ ان کو اگنور کریے گا، کیونکہ پیچھے جو ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو آج کا جو ہمارا یہ کوسچن ہے وہ ہے سٹارٹ ہو رہا ہے محاسن اخلاق سے، اور محاسن اخلاق میں ہمیں وہ چیزیں نوٹ کرنی ہے یا وہ چیزیں ہمیں ریڈ کرنی ہے۔ یہ کوسچن تھوڑا سا لانگ ہونے والا ہے کہ ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں جن کو اختیار کر کے ہمارے جو معاشرہ ہے یا اس میں جو ہمارے محاسن اخلاق ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، وہ کس طرح سے پورے ہو سکتے ہیں، کن چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاسن اخلاق۔ اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں چند محاسن اخلاق کا ذکر درجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اس میں وہ ہے دیانت داری۔ دیانت داری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کوسچن شارٹ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں یا اپنی بک پہ یا نوٹ بک پہ، جہاں بھی آپ نوٹ کرنا چاہیں۔ دیانت داری کا جو یہ ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے، معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام لیووں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانت داری کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، مینس جو لوگ آپ کو امانت سونپیں آپ ان کی امانت میں خیانت نہ کریں، آپ ان کو ان کی امانت جو ہے وہ واپس دے دیں ایمانت داری کے ساتھ۔ نیز جہاں دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرنے والوں کی دیگر صفات بتائی گئی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہ سورۃ الماعون کی آیت ہے۔ اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بددیانت معاشرے میں الامین یعنی دیانت دار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے۔ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، یعنی ایک جگہ کوئی بات سن کر دوسری جگہ جا سنانا بھی بددیانتی میں داخل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں سمجھیں اور ان سب کو ان احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ دیانت کی اس تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بددیانت بھی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ایفائے عہد، پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ ایفائے عہد ہے۔ حضور کی زندگی سے ایفائے عہد کی ایک مثال تحریر کیجئے۔ یہ شارٹ کوسچن ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے، وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفائے عہد کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی۔ انسان کے تمام وعدوں میں اہم ترین عہد وہ ہے جو اس نے یوم ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہے۔ قرآن عظیم نے اس کی یاد دہانی اس انداز سے کرائی ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، اور اللہ کا عہد پورا کرو، تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ایک اور مقام پر باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی ہدایت اس طرح فرمائی گئی، الذین یوفون بعہد اللہ والذین ینقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت ہے۔
وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ملانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی، مثلا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیت دی ہے، اور درخواست کی انہیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شفقت کے باوصف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں سے تھی، انہیں اپنے ہمراہ مدینے لے جانے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر جانے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو جندل کی دردناک حالت تمام صحابہ کرام کے لیے بے قراری کا باعث تھی، لیکن صلح نامہ حدیبیہ کی پاسداری کے پیش نظر سب نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر یہ بات فرماتے تھے، لا دین لمن لا عہد لہو، جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ ہمارے لین دین کے جملہ معاملات اور باہمی حقوق افعی عہد ہی کے ذیل میں آتے ہیں، اس لیے دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سب کی پاسداری کریں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے سچائی۔ سچائی ایک ایسی المگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ یہ جو ہے یہ میں نے یہاں پر آئی بھی لکھا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، یہ جو ہے وہ شارٹ کوسچن میں آتی ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ اس کا ترجمہ ہے سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے اپنے صادق الفعل ہونے کا ذکر فرمایا، مثلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورۃ النساء کی آیت ہے، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے۔ اس طرح قرآن حکیم میں انبیاء کی اس صفت کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راست گفتار تھے۔ سچائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، تمام انبیاء نے وہیں سے سچائی حاصل کی اور دنیا میں پھیلائی۔ اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے اور ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ اردو میں ہم سچ کا لفظ محض گفتگو کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیال تک کی سچائی شامل ہے، یعنی صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان ہی سے سچ بولے بلکہ اس کے فکر و عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہو۔ اگلا پوائنٹ جو ہے پوائنٹ نمبر 4 ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق بآسانی مل جائے۔ نظام عدل کی موجودگی میں معاشرے کے امور بخیر و خوبی سر انجام پاتے ہیں، اور بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے، اور کمزور اپنی مظلومیت کو مقدر سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ دین اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ کاروبار بند ہوا، اور دنیا عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی جس نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیازات کو مٹا کر رکھ دیا۔ نا انصافی کی بنا پر انسانوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان نفرت کی جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اسلام نے اسے گرا کر انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ اس طرح لوگوں کے درمیان انس و محبت کا وہ رشتہ استوار ہوا جو انسان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی سے۔ رنگ و نسل کی طرح اسلام کے
تصور عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان عادل کو خدا کا سایہ قرار دیا۔ احترام قانون پوائنٹ نمبر جو ہے وہ ہمارا 5 ہے، اور یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے، اسی طرح معاشرے کا قیام و دوام معاشرتی، اخلاقی اور دینی احکام و قوانین پر موقوف ہے۔ یوں تو دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت، اس کی پابندی اور اہمیت کا اعتراف کرے گا، لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو عملاً قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں دو افراد کے باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک لوگ ضابطے اور قانون کی پابندی سے گریزاں ہیں، اور لاقانونیت کے اس رجحان نے دنیا کا امن و سکون غارت کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان قانون کی افادیت کا قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو اہم وجہ ہیں۔ نمبر 1 خود غرضی اور مفاد پرستی، نمبر 2 اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا۔ اسلام ان دونوں وجہ کو بخوبی تدارک کر کے مسلمانوں کو قانون کا پابند بناتا ہے۔ ایک طرف وہ انہیں خدا پرستی اور اثار و سخاوت کا درس دیتا ہے، دوسری طرف ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس و شعور پیدا کرتا ہے۔ اسلام انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ یا دھوکے فریب سے دنیا میں قانون کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ بھی گئے تو آخرت میں انہیں خدا کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آخرت میں جواب دہی کا یہی احساس اسلامی معاشرے کے گناہ میں ملوث ہو جانے والے افراد کو از خود عدالت میں جانے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں سزا دے کر پاک کر دیا جائے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ لوگوں کے دلوں میں قانون کے احترام کا سچا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود حکمران طبقہ بھی قانون کی پاسبانی کرے اور اپنے اثر و رسوخ کو قانون کی عزت سے بچنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آج دنیا میں قانون کے سامنے سب برابر ہونے کا چرچا تو بہت ہے، قانون کے سامنے سب کے برابر ہونے کا چرچا تو بہت ہے، لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی دستور یا آئین ایسا ہو جس میں حکمران طبقے کو مخصوص مراعات مہیا نہ کی گئی ہوں، اور قانون میں آقا و غلام اور شاہ و گدا کا کوئی امتیاز نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کی ذرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی سے ملی۔ خود خلیفہ وقت ہونے کے باوصف آپ اسے قاضی کی عدالت میں لے گئے، اور جب اس نے آپ کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی ان سے قریبی تعلق کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ احترام قانون کی اس مثال نے یہودی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارا جو تھا آج کا کوسچن نمبر 11 تھا، فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی جو ہے اسلامک اسٹڈی، اس کا کوسچن نمبر جو ہے لانگ ہم نے 11 آج ریڈ کیا ہے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ میری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ واچ کرتے ہوں گے اور پوری واچ کیا کریں۔ میں آپ کے لیے یہ ویڈیوز اس لیے اس طرح سے سمجھا کر اس طرح سے آپ کو ویڈیوز کو پورا واچ کیا کریں تاکہ آپ کے جتنے بھی کوسچنز ہیں، جتنے بھی جو آپ کے لانگ کوسچن ہیں اس اسلامیات میں مینس کے لیسن نمبر 2 میں، وہ آپ کو بخوبی جو ہے وہ مل جائیں اور آپ ان کو پورا واچ کر سکیں تاکہ آپ کو ہر بات کی اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔